बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 3। मैं पहले अरबिक टेक्स्ट पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन। अन अबी अब्दुर्रहमानी अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाहि व इक़ामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती व हज्जिल बैती व सौमी रमदान। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अब्दुर्रहमान बिन उमर बिन अल-खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से अबू अब्दुर्रहमान बिन उमर बिन अल-खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवाय कोई और माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। इस हदीस में इस्लाम के 5 पिलर्स का जिक्र है एंड ये हदीस बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस्लाम के अरकान यानी पिलर्स का इसमें जिक्र है। और हमारा इस्लाम हम जब इस्लाम में होते हैं या अपने इस्लाम का इकरार करते हैं, इट मीन्स कि हम अल्लाह ताला को सुपुर्द करते हैं, हमारा सबमिशन है। तो हमारा इस्लाम, हमारा सुपुर्द करना, हमारा अल्लाह ताला को सबमिट करना, हमारा सबमिशन इन पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है। अगर एक मुसलमान या इंसान इन तकाज़ों को पूरा करता है तो उसका इस्लाम और उसका दीन को खड़ा होने सॉलिड ग्राउंड या फाउंडेशन मिल जाता है, समझ लीजिए। और बुनिया पिलर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में वर्ड यूज करके खुद बताया है कि हमारा दीन इन्हीं फाउंडेशंस के ऊपर टिकेगा। अगर इनमें से एक रुकन या पिलर भी मिसिंग है तो दीन की इमारत इनकम्प्लीट है, नामुकम्मिल है। तौहीद और रिसालत यानी कलिमा तौहीद जब हम पढ़ते हैं या कलिमा जब हम पढ़ते हैं या ने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का इकरार करते हैं, उसके बाद इंसान इस्लाम में दाखिल तो हो जाता है, लेकिन उसका दीन उस वक्त मुकम्मल और कंप्लीट होता है जब वो बाकी के अरकान पर भी अमल करता है। इस हदीस के रावी या नरेटर कौन है? अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न उमर। ठीक है, तो अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न अल-खत्ताब। अब ये किसके बेटे हैं? ठीक है, ये अब्दुल्ला इब्न उमर बिन अल-खत्ताब है। वालिद की खुसूसियात यानी उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ये बेटे हैं। वालिद की खुसूसियात और उनका स्टेटस सब हम पिछले 2 अहादीस में ले चुके थे और देख चुके थे। अब बेटे की बारी है। सुभान अल्लाह, कितने चोजन है ना ये बाप बेटे, है कि नहीं? यानी पिछले 2 अहादीस उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत थे और ये हदीस उनके बेटे से है रिवायत। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारी औलादों को और आल को भी अपने दीन के लिए चूज कर ले, आमीन। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के सबसे बड़े बेटे थे। बहुत कम उम्र में यानी बहुत यंग थे जब वो बहुत यंग सहाबा में वो बहुत ही मोस्ट आउटस्टैंडिंग थे और वालिद के साथ ही वो ईमान लेकर आए थे।
جنگ بدر کے وقت وہ بہت چھوٹے تھے، تو آپ ان کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جنگ بدر کے وقت وہ بہت چھوٹے تھے تو اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیے، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا. بہت ہی علم رکھنے والے صحابی تھے اور متقی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت ہی اسٹرکٹلی فالو کرنے والے تھے. 4 عبداللہز بہت فیمس رہے دین کے پیغام اور علم کو ارلی ڈیز میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے دور دور تک پہنچانے میں. ان میں سے یہ ایک عبداللہ ہے، اور وہ دوسرے 3 کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمرو اور عبداللہ بن زبیر. یہ 4 عبداللہ بہت دین کا کام کیے اور بہت فیمس رہے. عبداللہ بن عمر جب کوئی حدیث سناتے یا جب احادیث سناتے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور ان کے آنکھ آنسوؤں سے بھیگ جاتے. اس سے ہم ان کے جذبات، ان کے ایموشنز، ان کے تقوی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تقریباً 2630 یعنی 2630 احادیث آپ کی روایت سے ہے. آخری وقت میں ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور مکہ میں ان کا انتقال ہوا. تو اب یہاں پر کیا ہے، سب سے پہلے حدیث میں راوی کے بارے میں تو ہم لے چکے. یہاں پر کیا ہے، بنی الاسلام علی 5. یہاں پہ اسلام جو ہے 5 جو ہے پلرز اسلام کے یہاں پر ہے. اب پلرز کے بنا گھر تو نہیں ہو سکتا ہے، تو ان 5 کا ہونا اسلام کا کمپلیٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. اور فرسٹ پلر کیا ہے، پہلا رکن کیا ہے؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دل اور زبان سے اس کلمے کی گواہی دینا ہے. کیا کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو یہاں پر دل اور زبان سے اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی سچا معبود نہیں ہے. کوئی سچا معبود نہیں ہے یعنی کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے. اور یہاں پر شہادہ گواہی میں اس پارٹ کا یا پھر اس کلمہ کا علم ہونا، اس پر یقین ہونا، اس کے اوپر اقرار کرنا، اس کا اعلان کرنا، یہ ساری چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے، اس کا علم بھی ہونا، اس پہ یقین بھی ہونا. علم ہونا واٹ آر یو سیئنگ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یقین ہونا پکا اس کے اوپر، پھر اس کا اقرار بھی کرنا اور اعلان بھی کرنا، یعنی نو بلیو اسپیک اینڈ پبلسائز. یہ ساری چیزیں گواہی میں شامل ہیں. اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، کلمہ التوحید جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. میں جیسے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ کلمہ توحید کے لیکچرز جو ہے یوٹیوب کے چینل پر ہے، جس میں اس کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں لیا گیا ہے. آئی ریکمینڈ یو کہ دارالارقم کے یوٹیوب چینل پر جائیے اور اس کا ایکسپلینیشن آپ لوگ دیکھیے. دارالارقم آن لائن اگر آپ یوٹیوب میں سرچ کریں گے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا چینل. اب نہیں کوئی الہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ الہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور الہ نہیں ہے. اللہ کے برابر کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اور اللہ کے سوائے عبادت کا حقدار نہیں ہے. وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہی ہماری تکلیفیں دور کرے گا، وہی ہماری دعائیں قبول کرے گا، وہی ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہماری پرورش کرے گا. یہ ہم کو پکا یقین ہونا ہے اور اس کا اقرار اور اس کا اعلان ہونا ہے. باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، کوئی اور اللہ کے سوائے الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات اور حقوق اور افعال میں اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے برابر کسی اور کو سمجھے یا ٹھہرائے تو وہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. تو توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے. اب یہ فرسٹ پلر کا فرسٹ پارٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی ہمارا رب نہیں ہے،
اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہماری پرورش کر رہا ہے، وہی ہم کو جو ہے ہماری تکلیفیں دور کرے گا، وہی ہماری دعائیں قبول کرے گا، اس کے علاوہ پر، اور وہی ہم کو عطا کرے گا، اس کے علاوہ پر کوئی اور ہمارا رب، کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ سیکنڈ پارٹ کیا ہے؟ رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء بھیجے ہیں۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری کڑی ہے۔ آپ خاتم الرسول، خاتم النبیین ہیں۔ آپ قیامت تک، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی، کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو کوئی، ٹھیک ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے علاوہ پر کسی اور کو کوئی نبی یا رسول مانتا ہے تو پھر وہ کافر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ محمد بن عبداللہ، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، قریش قبیلے سے تھے، مکہ میں پیدا ہونے والے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی اتری، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے، ان کو پیغام، ان کو میسیج ہم تک پہنچائیں، اور یہ میسیج، یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون لے کر آئے؟ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ اب اس میں کیا کیا یقین ہونا چاہیے؟ اس میں یقین ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی، اور آپ کا پیغام آخری پیغام ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہمارے لیے واجب ہے، یعنی آپ کی سنتوں کے اوپر چلنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ جس سے آپ روکے اس سے ہمیں رکنا بھی واجب ہے، اور جو بھی میسج، پیغام، انفارمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیے ہیں، اس پر وداؤٹ ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی شک، بنا جو ہے اس کے بارے میں کوئی ایسا خیال آئے کہ جو ہے ڈاؤٹ آئے یا کوئی شک آئے، ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا ہے۔ یہ ہوگا گواہی دینا، اللہ تعالیٰ دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دین نیکسٹ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ کلمہ پڑھ کر جب اسلام میں انسان داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس پر نماز کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اسلام میں اور دین میں نماز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں انیومریبل ٹائمز نماز کا حکم آیا ہے، اور نماز اہل ایمان کی علامت ہے، پہچان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام اور کفر میں نماز کا فرق ہے۔ 7 سال کے بچے سے نماز کی ٹریننگ شروع کرنے کا حکم ہے، اور 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز میں سستی کرے تو سزا کا بھی حکم ہے۔ یہاں حدیث میں اقام الصلاۃ آیا ہے، یعنی نماز قائم کرو آیا ہے، پڑھو نہیں آیا ہے، تو یہ صرف پڑھنے سے بہت زیادہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز کے واجبات، ارکانات کا خیال رکھتے ہوئے وقت کی پابندی کے ساتھ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آؤٹ ورڈ ایکشنز کے ساتھ ساتھ اندر سے خشوع کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنا ہے، اور مردوں کے لیے باجماعت نماز پڑھنا ہے، اور ٹائم کی پابندی بھی بہت بہت ضروری ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے وہ جو اپنے نماز سے غافل ہے، یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غافل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کہی ہے۔ تو اسی وجہ سے نماز کے لیے وقت کی پابندی، ارکانات واجبات کی پابندی، صحیح طریقے سے نماز پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ پلر کے بنا دین جو ہے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نماز ضروری نہیں ہے یا واجب نہیں ہے ایسا سمجھتا ہے، یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل میں ایمان ہونا کافی ہے، نماز جو ہے واجب نہیں ہے، تو نعوذ باللہ اگر ایسا وہ سمجھتا ہے تو پھر اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ ہاں، یہ سمجھتا ہے کہ نماز پلر ہے، یہ واجب ہے،
لیکن کوتاہی اور لیزینس کی وجہ سے اسکپ کرتا ہے تو اسے توبہ کرنا چاہیے، فوری نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ جو ہے سکھایا ہے اور کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم دیکھتے ہو مجھے پڑھتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی وہ ہمیں سیکھنا ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہے اور اپنی نماز بالکل ایسے ادا کرنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ پھر جو ہے دارالارقم نے طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے جو ہے کافی ڈیٹیل میں لیکچرز ہے یوٹیوب چینل پر، یعنی بہت لمبی سیریز ہے ایک یونٹ کی، یعنی طہارت اور نماز کا ایک بڑا جو ہے پورا وہ ہے سیکشن ہے۔ اسی طرح روزے، زکوٰۃ اور حج کا جو ہے پورا سیکشن ہے، تو پورے پلرز کو جو ہے وہاں پر کمپلیٹ کیا ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اور ان فیکٹ ایٹ لیسٹ طہارت اور نماز کے جو ہے سیشنز آپ لوگ ضرور دیکھیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اور بنا طہارت کے نماز نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پلیز وہ سیشنز جو ہے یہاں پر دیکھیے۔ اب پڑھنا صحیح طریقے سے اور قائم کرنے میں بہت فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو، میں اسی لیے بار بار نماز ایٹ لیسٹ آپ جو ہے اگر نہیں کیے تو کر لیجئے، بتا رہی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دیکھیے ایک آدمی کو وہ نماز مسجد میں پڑھ رہا تھا، اس کو کہا جاؤ پھر سے نماز ادا کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی اس نے نماز پڑھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جاؤ اور نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور پھر وہ نماز پڑھ کر آیا اس کو دوبارہ بھیجے، پھر وہ نماز پڑھ کر آیا اس کو دوبارہ بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 3 دفعہ اس کو جو ہے واپس بھیجا، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے، درست طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہماری نمازیں پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اب کبھی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے ریوارڈز ہم کو پورے نہیں ملتے، وہ صحیح طریقے سے نہیں ہونے کی وجہ سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے ایک شخص اپنی نماز پڑھتا ہے اور جو اس کے لیے لکھا جاتا ہے وہ 1/10 1/9 یعنی 1/10 یعنی 10 میں سے ایک حصہ، 1/9 یعنی 9 میں سے ایک حصہ، یا 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 یا آدھا، ہاف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کہہ رہے ہیں کوئی تم میں سے کوئی جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز، یا پھر ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو نماز کا ریوارڈ کتنا ملتا ہے، کسی کو 1/10 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 اور ہاف، یعنی اتنا کم ریوارڈ ملتا ہے نماز کا، کیونکہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھے، خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھے، ارکانات اور واجبات سے نہیں پڑھے، اقامت صلاۃ جو ہے وہ پورا نہیں کرے، تو نماز صحیح طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بہترین عمل کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے کہا نماز، پھر پوچھا، پھر کہا نماز، پھر پوچھا، پھر کہا نماز، یعنی 3 دفعہ آپ نے کہا نماز، چوتھی دفعہ آپ نے کہا جہاد، تو اس سے نماز کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا سوال انسان سے قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، تو ہمیں نماز کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، یہ دیکھیے کہ پہلا سوال جو پوچھا جائے گا وہ نماز کا ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ جتنا اسٹرانگ ہوگا ہماری نمازیں اتنی درست ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کو جیسا یاد کریں گے یا اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی توبہ میں جس طرح پلٹیں گے اس کا ایفیکٹ ہماری نمازوں پر ہوگا، ہماری دل، ہمارے ایکشنز، ہمارا روح، ہمارا اطمینان، سب جو ہے اس کا ایفیکٹ ہماری نمازوں پر ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیے اگر ہم اطمینان میں ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے کنیکشن ہے، اللہ تعالیٰ کے دل سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ہم کیا ہوں گے، نمازوں کی طرف دوڑیں گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں روکتی ہے کس سے، بے حیائی سے اور برائی سے۔ تو نمازوں کا اثر کیسا ہے، دیکھیے نماز کیا کرتی ہے، بے حیائی سے اور برائی سے ہم کو روکتی ہے، تو نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے ہم بے حیائی سے اور برائی سے رک جاتے ہیں، اور اگر نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بے حیائی کر رہے ہیں، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر برائی کر رہے ہیں، تو ہمارے نمازوں میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے۔
نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر گھر کے باہر نہر ہے جس میں 5 وقت انسان غسل لیتا ہے تو کیا اس پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 وقت کی نماز ایسی ہی ہے جیسے یہ نہر سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے گناہ دھوتا ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیے 5 وقت کی نماز سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ کوئی بھی مدد ہو تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے مانگنے کا حکم دیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو آپ دیکھیے کچھ بھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جیسا کنیکشن ہوگا ہم نمازوں کی طرف ویسے دوڑیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی تکلیف ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے قریبی کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے بھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ نیند یا غفلت سے کوئی نماز مس ہو تو فوری قضا کر لینا چاہیے۔ کوئی نماز کو واجب نہیں سمجھتا تو وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمارے اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنائے، آمین۔ نیکسٹ، ایتائے زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے جو ہے اس کے اندر جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں ذکر ہے اور وہ سکسیسفل ہو گیا۔ اور زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ لفظی معنی اس کے کیا ہے؟ پاک کرنا۔ جو صاحب حیثیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے زکوٰۃ، وہ اپنی دولت میں سے ایک مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ سرکولیشن آف منی ہو، مالداروں کے دل میں مال کی محبت جو ہے گھر نہ کرے، معاشرے میں ضرورت مندوں کی مدد ہو، اور جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو بھائی چارگی بڑھتی ہے۔ ان شارٹ جو ہے زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ فرض ہے گولڈ، سلور اینڈ کیش پر۔ زکوٰۃ کا ذکر کئی جگہ قرآن میں نماز کے ساتھ آیا ہے۔ جو مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا خود کو جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے، اور وہ امت کی ہیلپ نہیں کر اپنے پاس مال رکھ کر دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتائے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے گلے میں طوق پہنایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے مال اس کے گنجے، یعنی جو مال کے اوپر انسان زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے وہ گنجے سانپ کی شکل میں قیامت کے دن آئے گا، اس کے گلے میں جو ہے لپٹ کر کیا ہوگا؟ ڈسے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ یعنی جو مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی اس کے لیے سخت سزائیں بتائی گئی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 میں بھی کہا گیا ہے جو مال پر زکوٰۃ نہیں دیا جاتا، یعنی جو سونا چاندی پر زکوٰۃ نہیں دیا جاتا، وہ آگ پر تپایا جائے گا، اور یعنی گرم کیا جائے گا اور پھر اس سے داغا جائے گا۔ یعنی جو مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیا جاتا اس کو کیا کیا جائے گا؟ گرم کیا جائے گا اور پھر اسی سے داغا جائے گا، یعنی اسی سے جو ہے گرم چرکے دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے زکوٰۃ ہے ادا کرنا، تو اس کا حساب کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ حساب نہیں کرتے، کہتے کہ تب دے دیے اندازن جو ہے کر دیتے ہیں، لیکن اس کا حساب کرنا چاہیے اور پوری طریقے سے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے وحج البیتی، حج ہے گھر کا، یعنی خانہ کعبہ کا۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو، یعنی اپنی اور اپنے گارڈین شپ میں جتنے لوگ ہیں ان کے ضروریات پوری ہونے کے بعد سفر ایفرٹ کرے، اللہ تعالیٰ کا گھر جا کر مناسک پورے کرے۔ وہ مناسک میں کیا ہے؟ احرام باندھنا، کعبے کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، بال کاٹنا، مینا میں رکنا، عرفہ میں اور مزدلفہ میں رکنا، اور یہ ساری چیزیں کر جو ہے کیا کرنا ہے؟ حج کا فریضہ پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے جسمانی اور مالی استطاعت ہونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، ہر مسلمان بالغ عاقل کے اوپر جو ہے جو استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج کرنا ہے، اور عورت کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے، یعنی بغیر محرم کے عورت حج کے لیے نہیں جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے حج جہاد کے برابر ہے، اس کے لیے عمر یا ذمہ داری ضروری نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے کہ اتنی عمر کے بعد کریں گے، یا یوزولی لوگ بڑھاپے کا ویٹ کرتے ہیں یا ایک عمر کراس ہونے کا ویٹ کرتے ہیں حج کے لیے، وہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ذمہ داریاں اپنے حساب سے پوری کر لیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ جو بیسک ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر لیں، لیکن ہم کیا کرائیٹیریا رکھے ہوئے ہیں، وہ بچوں کی شادی ہو جائے یا فلاں ایسا ہو جائے، فلاں سیٹل ہو جائے، تو یہ شرط نہیں ہے۔ آپ کی مالی استطاعت ہے تو اس کو بالکل بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور
फौरी हज कर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो अज्जलू इलल हज्जी, हज में जल्दी करो। और आगे इसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो फरीज़ा है, यानी वो फ़र्ज है तुम पर, वो ऑब्लिगेटरी है तुम पर, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। तो अब आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज में जल्दी करो, तुम्हें नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास माल है, आज हमारे पास जो है सेहत है, तो जिस्मानी और माली दोनों इस्तिताअत होना है। कल अल्लाह ना करे बीमार हो जाए, माल चला जाए या इस्तिताअत ना रहे तो फिर डेथ, एक्सीडेंट, माल की कमी कुछ भी हो सकती है। और अगर किसी पर हज फर्ज हो जाता है और उसको वो डिले करता है और मर जाता है तो गुनहगार होगा और सज़ा का मुस्तहिक होगा। और हज मबरूर जन्नत है, सही बुखारी की हदीस है। और एक और हदीस बुखारी की आती है, हज करने के बाद इंसान गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो आज पैदा हुआ हो, यानी बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चा जैसा पैदा होते ही कोई गुनाह, कोई उसके रिकॉर्ड में गुनाह या वो नहीं लिखा होता, उस तरह जो है हज मबरूर के बाद इंसान हो जाता है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जो शख्स कुदरत और ताकत के बावजूद हज नहीं करता वो ख्वाह यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, यानी अगर इस्तिताअत है और उसके बाद अगर कोई हज नहीं करता तो उसका मुसलमान होना कोई मायने नहीं रखता है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरा इरादा है कि अपने कारिंदों को, यानी जब वो खलीफा थे तो वो कह रहे हैं कि मेरा इरादा है कि मैं अपने कारिंदों को मुल्क के अतराफ में भेजकर उन लोगों का पता चलाऊं जो इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करते, ताकि उन पर जिजिया मुकर्रर करूं। ऐसे लोग मुसलमान नहीं, ये लोग मुसलमान नहीं, यानी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिजिया यानी टैक्स। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा थे तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल करता है या मेरा इरादा ये है कि मैं जो है अपने कारिंदों को भेजकर उन लोगों का पता लगाऊं जो हज इस्तिताअत होने के बावजूद नहीं करते, ताकि मैं उनके ऊपर जिजिया लगाऊं। जिजिया जो है एक मुस्लिम हुकूमत के अंडर सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि वो मुसलमान ही नहीं है जो इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता, तो मैं उनके ऊपर टैक्स लगाऊंगा जैसे नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाता हूँ। अब यहाँ पर पांचवा पिलर क्या है? मौसमी रमदान, रमदान के रोजे। साल भर में रमदान का एक महीना रोजा रखना है। हर आकिल, बालिग, सेहतमंद और बाशऊर मर्द और औरत के ऊपर ये फर्ज है। और रोजा क्या है? सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब यानी सनसेट तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रोके रखने का नाम रोजा है। रोजा किसी वजह से छूट जाए तो उसकी क्या करना है? क़ज़ा करना है। बुखारी की रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो शख्स ईमान की हालत में अल्लाह ताला से अज्र व सवाब के खातिर रोजा रखे उसके पिछले जिंदगी के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब इन 5 पिलर्स को दीन में बुनियादी हैसियत हासिल हुई है। इनके बगैर दीन स्ट्रॉन्ग और पुख्ता नहीं हो सकता है। अब दीन की जो बिल्डिंग होती है वो पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है, लेकिन इसको ब्यूटीफुल बनाने, यानी अगर आप पिलर्स के ऊपर बिल्डिंग खड़ी है तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कायम है, फाउंडेशंस अच्छे हैं। अब इसको कंप्लीट और ब्यूटीफुल करने के लिए क्या करना है? दूसरे नेक और साले आमाल से इसको कंप्लीट एंड ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत बनाना है। इन पिलर्स के एब्सेंस में बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी, इम्पॉसिबल है, और दूसरे आमाल इसको ब्यूटीफुल बनाएंगे। एक चीज आपने नोट की है, ये जो पूरे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सब में जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमारे गुनाह माफ़ करेंगे। सुभान अल्लाह। यानी दिखने के लिए तो ये ऑब्लिगेटरी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन बनाकर हमारे लिए हमारे गुनाह माफ़ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसमें जो है हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हम गुनहगार नहीं हैं। तो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि इसके ज़रिए हमारे गुनाह ही माफ़ कर रहे हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए ही है। तो इन पिलर्स के ऊपर अपने दीन को खड़ा करना है। यहाँ पर ये हदीस 3 जो है कंप्लीट होती है।